आदाब, मैं हूं तारिक फरीदी। तारीख गवाह है कि जब जब हौसलों की टक्कर जुल्म से हुई है, जीत हमेशा हक की हुई है। आज कहानी उस मुल्क की नहीं है जिसने 47 साल सिर्फ पाबंदियां झेली हैं, बल्कि दास्तान उस रूह की सुनाएंगे जिसे जुल्म के अंगारे भी पिघला नहीं सके। 1979 से 2026 तक घना अंधेरा था, रात तवील थी और घेराबंदी सख्त। दुनिया जिसे सैंक्शंस का नाम देकर कुचलना चाहती थी, ईरान ने उसे रेजिस्टेंस का लिबास पहना दिया। तेहरान की गलियों से लेकर मशहद के हरम तक एक ही आवाज़ गूंज रही है, हैहात मिन ज़िल्ला, यानी ज़िल्लत हमसे दूर है। आज जब दुनिया मिसाइलों और एटमी ताकत का खौफ गिनाती है, तब ईरान अपनी उन माओं का हौसला दिखाता है जो अपने बेटों को वर्दी पहनाते वक्त सिसकती तो है, लेकिन झुकती नहीं, क्योंकि उन्होंने लोरी में शहादत का शहद पिया है। जी हाँ, आज दास्ताने ईरान सुनिए, करबला से मशहद। लेकिन पहले देखते हैं आज का वॉर 5। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंग 48 घंटे में हो सकती है खत्म। दोनों मुल्क के बीच 14 शर्तों का समझौता तैयार। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान कुछ वक्त के लिए रोक सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हुर्मुज खोलेगा, बदले में अमेरिका ईरानी फ्रीज प्रॉपर्टी लौटाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म, अमेरिका अपने मकसद हासिल कर चुका। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम हुआ फेल। सोमवार को शुरू, मंगल की रात सस्पेंड। और बीजिंग में चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के बीच अहम बैठक। रीजन की सूरत हाल पर हुई बातचीत। फ़इन्ना मल उसरे युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज हर ईरानी यही कहता है, फ़इन्ना मल उसरे युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन ये मुश्किल बड़ी सख्त है। अंधेरा बहुत घना है, ये रात बड़ी तवील है और ये रात 47 साल पे मुश्तमिल है। 1979 से शुरू हुई वो तबाही, लाचारी, बेबसी, और ये सिलसिला 2026 तक कायम है। और फिर भी हर ईरानी कहता है, फ़इन्ना मल उसरे युसरा, क्योंकि ईरान न हार मानता है, न हौसला छोड़ता है और न ही पीछे हटता है। और यही है ईरान का जज्बा, ईरान की रूह, वो रूहानी ताकत जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का हौसला रखती है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर जो नाउम्मीदी के बीच उम्मीद की सबसे बड़ी गूंज है। ईरान के हवाले से जहां दशकों से पाबंदियों का साया है, ये लाइन ईरान के रेजिस्टेंस की कहानी बयान करती है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज़ की ये लाइन ईरान के पिछले 47 साल की तारीख का निचोड़ है। एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने पाबंदियों के कफन में लपेटने की कोशिश की, लेकिन जिसने हर पाबंदी को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लिया। 1979 के बाद से लगे अलग अलग स्टेजेस में सैंक्शंस, ईरान को बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट और तेल बाजार से काटने की कोशिश। तो क्या पाबंदियां किसी मुल्क की रूह को कुचल सकती हैं? जब दुनिया ने अपने दरवाजे बंद किए तो ईरान ने अपने अंदर झांका। इसे वहां रेजिस्टेंस इकोनॉमी कहा गया। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि वजूद की लड़ाई थी ईरान की। सबसे पहले ईरान ने तेल पर अपनी डिपेंडेंसी कम की। ईरान ने कच्चे तेल के बजाय पेट्रोकेमिकल्स और गैर तेल एक्सपोर्ट पर जोर दिया। और दूसरा सबसे अहम काम, इंपोर्ट के बजाय इनोवेशन पर जोर दिया। दवाइयों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक ईरान ने इनोवेशन को चुना। सैंक्शंस ने ईरान को सिखाया कि जब आपके पास खोने को कुछ ना हो तो आप सबसे ज्यादा खतरनाक और इनोवेटिव होते हैं। ईरान का रास्ता सिर्फ सैंक्शंस के कांटों से भरा नहीं था। साइंटिस्ट का कत्ल, साइबर अटैक
اور سرحدوں پر مسلسل تناؤ۔ دشمن نے ہر وہ چال چلی جس سے حوصلہ ٹوٹ جائے، لیکن ایران نے اسے ایکٹیو ریزسٹنس میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھی فتح اور خیبر شکن ڈرون اور میزائل پروگرام کی کامیابی، ریجن میں اپنا اثر اور ایکسس آف ریزسٹنس کی مضبوطی اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا مقابلہ کرنا۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت بنے یہاں کے نوجوان، یعنی یوتھ بریگیڈ، جنہیں مہنگائی کے باوجود اپنے کلچر، اپنے خودداری اور غیرت پر فخر ہے۔ سینکشن کی سب سے بھاری مار عام جنتا پر پڑی، دواؤں کی کمی اور انفلیشن نے سخت امتحان لیے، لیکن یہاں کے نوجوان ڈیجیٹل ریزسٹنس کا چہرہ ہیں۔ وہ کوڈنگ، سٹارٹ اپس اور آرٹ کے ذریعے پابندیوں کی دیواروں کو لانگ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جیتنے کا حوصلہ ذہن سے شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 47 سال سے زیادہ کا وقت بیت چکا ہے، پابندیاں ابھی بھی ہیں، چیلنجز ابھی بھی پہاڑ جیسے ہیں، لیکن ایران نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے کہ جیوگرافی اور ہسٹری کو سینکشن سے نہیں بدلا جا سکتا۔ ستم کی شام کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ صبح کے دستک کو نہیں روک سکتی۔ ایران کے لیے یہ جدوجہد، یہ اسٹرگل صرف اپنے وجود کو بچانے کا نہیں، بلکہ اپنی شرطوں پر جینے کا ہے۔ جنگ کا خوف کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، مومن کا دل کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ایران کی یہ گلیاں اور مشہد کی یہ ٹھنڈی فضائیں اجے کی پکار کر رہی ہیں۔ یہ پکار کسی فوجی طاقت کی نہیں، بلکہ اس امن کی ہے جس کا وعدہ اوپر والے نے کیا ہے۔ ایران اس دور میں ہے جہاں ہر طرف سے گھیرا بندی ہے، 47 سال سے اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں، لیکن ایران کا عقیدہ ہے کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے، صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ آج جب دنیا ایٹمی ہتھیاروں اور میسائلز کی بات کرتی ہے تو ایران کا دل اپنے امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایران اس منصف عالم کے انتظار میں ہے جو آئیں گے تو تلواریں ٹوٹ جائیں گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ کو کربلا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جنگ میں جانے کے لیے بےتاب تھے، عمر تھی محض 14 سال۔ حضرت قاسم نے اپنے چچا امام حسین سے کہا، چچا جان مجھے بھی جنگ کے لیے اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا قاسم، ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دیں؟ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم مایوس ہو گئے، اپنی ماں بی بی فروا کے خیمے میں پہنچے۔ ماں نے بیٹے کو مایوس دیکھا تو وجہ پوچھی، تو حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان مصیبت میں ہے، لیکن مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ امام حسن کی بیوہ ام فروا کو اپنے شوہر کی ایک وصیت یاد آئی۔ وصیت میں امام حسن نے اپنی بیوی فروا سے فرمایا تھا کہ فروا، جب کسی بڑی مشکل میں پھنسنا تو میں نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا ہے، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ فروا نے قاسم کے بازو سے تعویذ اتارا، اسے کھولا تو دیکھا اس میں عجب وصیت لکھی تھی۔ لکھا تھا، یہ خط ہے میرے بھائی حسین کے نام۔ بھائی حسین، جب تم پر وقت پڑے تو میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کا نذرانہ قبول کرنا۔ ام فروا خط پڑھ کر رونے لگی۔ قاسم وہ خط لے کر اپنے چچا کے پاس آئے۔ بھائی نے بھائی کی وصیت پڑھی اور پھر قاسم کو جنگ کی اجازت مل گئی۔ قاسم جنگ کے میدان میں آئے اور اپنے چچا کا بچاؤ کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذ پہناتے ہیں یا باندھتے ہیں، امام ضامن بناتے ہیں، لیکن ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شہادت کا تعویذ باندھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران جنگ میں کربلا کا یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ اس لیے کیونکہ ایران میں اس جنگ میں ایسی کئی مائیں سامنے آئیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بیٹے ہیں سب قربان ہو جائیں تو بھی شکوہ نہیں ہے، بس حق راضی رہے، کیونکہ ہمیں یہ درس، یہ عزم، یہ تاکید، یہ تعلیم کربلا سے ملی ہے کہ جب سچ، حق، صداقت، انصاف، انسانی تقاضوں پر وقت پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔
اسی لیے ایران کی مٹی اور وہاں کے لوگوں کا مزاج دنیا کے دوسرے حصوں سے ذرا الگ ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فکر، ہماری سوچ اور ہماری ہر تحریک کربلا سے جڑی ہے. حق، سچ اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ان کے لیے کوئی نیا سبق نہیں ہے، بلکہ ایک صدیوں پرانی روایت ہے جس سے وہ پیچھے ہٹنا نہیں جانتے. ایران میں شہادت کو صرف موت نہیں بلکہ سعادت یعنی خوش قسمتی مانا جاتا ہے. یہ وہ قوم ہے جسے بچپن سے ہی لوری کے ساتھ شوق شہادت کا شہد گھٹی میں گھول کر پلایا جاتا ہے. ان کے لیے کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنا اور سچ کے راستے میں جان دے دینا سب سے بڑا فریضہ ہے. ایران دنیا کا شاید اکلوتا ایسا ملک ہے جہاں لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنا کفن خرید کر رکھ لیتے ہیں. جب کوئی کربلا کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اپنے اس سے مہنگے تحفے نہیں مانگتے. وہ بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ میرے لیے وہاں سے ایک کفن ضرور لانا. کربلا سے لوٹا ہر شخص اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے وہ آخری لباس تحفے کے طور پر ضرور لاتا ہے تاکہ جب موت آئے تو وہ اس پاک مٹی کی خوشبو میں لپٹے ہوں. جو قوم موت کو گلے لگانے کے لیے پہلے سے لباس تیار رکھتی ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا ہی نہیں سکتی. آج جب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا ماحول بنا تو وہاں کے نوجوانوں کا جذبہ دیکھنے لائق ہے. مشن جاں فدا کے لیے جس طرح لوگوں کا ہجوم ابھرا اس نے دنیا کو حیران کر دیا. سرکاری اور غیر سرکاری ریکارڈ کی بات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں ایرانی نوجوانوں، بزرگوں اور یہاں تک کہ خواتین نے بھی اس مشن کے لیے اپنا رجسٹریشن کرایا. وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. لاکھوں کی یہ تعداد صرف نمبر نہیں ہے بلکہ یہ ان ماؤں کا جگر ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ہنستے ہوئے میدان جنگ کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ اس یقین کی گواہی ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا ان کے خون میں شامل نہیں ہے. ایران جھکتا نہیں ہے کیونکہ اسے جھکنا سکھایا ہی نہیں گیا. اس کی روح میں کربلا کا وہ پیغام بسا ہے جو کہتا ہے کہ ظالم دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کی ایک چنگاری اسے راکھ کرنے کے لیے کافی ہے. وہاں کا ہر گھر ایک چھوٹی سی کربلا ہے اور ہر ماں کی گود سے نکلا بچہ حق کا سپاہی ہے، حسین ہے. شہادت کا یہ جذبہ ہی ان کی سب سے بڑی ڈھال ہے. جب تک وہاں کی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر رخصت کرتی رہیں گی کہ جاؤ بیٹا، حق اور سچ پر آنچ نہ آئے، تب تک کوئی بھی بڑی طاقت ان کا حوصلہ نہیں توڑ پائے گی. ایران کے حوصلوں کا راستہ کربلا کے میدان سے ہو کر گزرتا ہے اور جو راستہ کربلا جاتا ہے وہ کبھی ہار کی طرف نہیں مڑتا. وہاں موت ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی کی شروعات ہے جسے دنیا شہادت کے نام سے جانتی ہے. یہی وہ یقین ہے جو ایران کو دنیا کے نقشے پر ایک اٹل دیوار بنا کر کھڑا رکھتا ہے. ایران کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس جنگ کی تیاری پچھلے 47 سال سے کر رہے تھے. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ امریکہ ہم پر جنگ ضرور تھوپے گا. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر نیّر جلال پوری کا ایک شعر ہے، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. کربلا کا یہی درس دینے 8ویں صدی میں امام حسین کے خاندان سے امام رضا ایران تشریف لائے. شیعوں کے 8ویں رہنما امام علی رضا مدینے سے ایران آئے تھے. امام رضا اپنے ساتھ وہی پیغام لے کر آئے تھے جو امام حسین کا تھا، ظلم کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام. امام رضا کی تعلیم نے ایران کے ذرے ذرے کو یہ سکھایا کہ جب بھی کہیں زیادتی، دہشت گردی یا ناانصافی ہو تو ظالم طاقتوں سے ٹکرا جانا ہی اصل بندگی ہے. انہوں نے سکھایا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم تعداد میں کم ہو یا کمزور ہو، کیونکہ جب تم حق اور صداقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہو تو تمہاری سچائی ہی ظالم کی اور دشمن کی شکست بن جاتی ہے. امام رضا کی تعلیمات صرف عبادت تک محدود نہیں تھیں. انہوں نے انسانیت، صبر اور اخلاق کا وہ اعلیٰ درس دیا جہاں ایک انسان اپنے نفس پر قابو پا کر خدا کے قریب ہو جاتا ہے. ان کی ذات نے ایران کو علم اور دانش کا وہ مرکز بنا دیا
جہاں آج بھی عقل اور جذبہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج بھی امام رضا کے روضے سے یہ تعلیمات جاری ہیں۔ جنگ کے دوران جہاں دوسرے ملکوں میں لوگ شیلٹرز میں چھپ رہے تھے، وہیں ایران کی عوام کربلا اور امام رضا کی تعلیمات کو ڈھال بنا کر سڑکوں، چوراہوں اور شاہراہوں پر جمع تھی۔ ایران کی عورتوں کا یہ جذبہ امام رضا کی بہن حضرت معصومہ فاطمہ کے کردار سے ملتا ہے۔ معصومہ کو معصومہ قم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قم میں آپ کا بہت ہی عالیشان روضہ ہے۔ ان کی تعلیم حیا، وفا اور علم کی روشنی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے عورتوں کو وہ عزت اور حوصلہ دیا کہ آج ایران کی مائیں اپنے بیٹوں کو کربلا کے راستے پر بھیجنے سے کتراتی نہیں ہیں۔ قم کی وہ مقدس زمین آج بھی ان کی تعلیم کی گواہی دیتی ہے کہ ایک عورت کس طرح حق کی حفاظت کے لیے اپنا وطن اور آرام چھوڑ سکتی ہے۔ معصومہ قم کے روضے پر آج بھی بڑی تعداد میں دنیا بھر سے زائرین پہنچتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہیں قم کے قریب مسجد جمکران کی ایک الگ اہمیت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنے امام زمانہ کی آمد کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ جمکران کی نیلی گنبد کے نیچے جب ہزاروں لوگ گریا کرتے ہیں تو وہ صرف دعا نہیں ہوتی بلکہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ مولا ہم تیار ہیں۔ یہ مسجد ایرانیوں کے لیے امید کا وہ دیا ہے جو اندھیرے سے اندھیرے وقت میں بھی انہیں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ امام زمانہ اکثر اسی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ دنیا بھر کے چاہنے والوں کے لیے جگہ امام سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات یعنی اپنی ضرورتیں اس مسجد میں بنے کنویں میں عریضے یعنی عرضی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان کے امام ان کے فریاد سن رہے ہیں۔ ایرانی کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے یہاں اجازت دینے ضرور آتے ہیں۔ اس جنگ سے ٹھیک پہلے آیت اللہ خامنئی کو یہاں نماز پڑھتے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ مشکل وقت میں ایران مسجد کے اس گنبد پر سرخ پرچم بلند کر کے اپنے انتقام کا اعلان کرتا ہے۔ 2020 میں قاسم سلیمانی کی موت کے بعد اس پر لال جھنڈا پھہرایا گیا تھا، جس کے بعد ایران نے امریکی بیسز پر حملے کیے تھے۔ پچھلے سال جون 2025 میں امریکہ اسرائیل حملے کا جواب دینے سے پہلے اس مسجد پر سرخ پرچم لہرایا گیا تھا، اور 28 فروری 2026 میں ایران نے جوابی حملے سے پہلے ایک بار پھر اس مسجد پر سرخ پرچم لہرایا۔ اس سرخ پرچم کا مطلب اپنے امام سے اجازت لینا ہے۔ یعنی ایران کی اس تحریک کے پیچھے وہی روحانی طاقت کام کر رہی ہے جو امام رضا اور ان کی بہن معصومہ قم نے صدیوں پہلے ان کے دلوں میں بوئی تھی۔ وہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا عبادت ہے۔ اسی لیے جب آج جنگ کا ماحول بنتا ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ مضبوطی سے اپنے عقیدے کو تھام لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں موت محض ایک پردہ ہے جسے ہٹا کر وہ اپنے امام سے جا ملتے ہیں۔ یہ یقین ہے ان کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ حق اور انصاف کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایران کا جھکنا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس کی بنیاد میں کربلا کا صبر اور امام رضا کی عدالت شامل ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک مشہد کا گنبد چمک رہا ہے اور جمکران میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تب تک دشمن ایران کے حوصلے کو کبھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ زمین صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں بلکہ وفا اور شہادت کی وہ مقدس عبادت گاہ ہے جہاں ہر شخص اپنے کفن کو اپنی زینت سمجھتا ہے۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں ولی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ کربلا کا درس، امام رضا کی تعلیم، معصومہ قم کا کردار، جمکران کی اجازت لے کر ہی قاسم سلیمانی نے شہادت کو گلے لگایا۔ ان کی شہادت پر ان کی بیٹی زینب سلیمانی نے بڑے حوصلے سے کہا تھا کہ میرے والد کی شہادت امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ایسی کالی رات ثابت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ان کا خون ہمارے دلوں میں انقلاب کی نئی شمع جلائے گا۔
زینب کے ان الفاظ نے بتا دیا کہ سلیمانی صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایران کی ایک سوچ کا نام ہے۔ قاسم سلیمانی کے بعد شہادت کا یہ کارواں رکا نہیں بلکہ اور تیزی سے آگے بڑھا۔ شہید ابو مہدی نے سلیمانی کے ساتھ اپنے خون کو ملا کر بھائی چارے کی وہ مثال دی جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ پھر محسن فخرزادے سامنے آئے جنہیں علم کی راہ میں دشمنوں نے نشانہ بنایا، مگر ان کی شہادت نے ایران کی سائنٹیفک طاقت کو اور نکھار دیا۔ پھر ابراہیم رئیسی نے شہادت دی۔ رئیسی کو عوام کا خادم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ شہید حسین امیر عبداللہ حیان نے شہادت کو گلے لگایا۔ ایران کے وزیر خارجہ رہے امیر عبداللہ حیان نے اپنی ڈپلومیسی کو اپنی طاقت بنا کر دشمن کے آگے نہ جھکنے کا عہد کیا تھا۔ ایک ایک کر کے ایران نے اپنے عظیم سرمایوں کو حق کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس کارواں کے سب سے اونچے مقام پر سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ظلم کے خلاف گزاری اور آخرکار شہادت کے اس مقام کو پایا جس کی تمنا وہ ہر نماز میں کرتے تھے۔ ان کی شہادت نے ایران میں ایک نئے انقلاب کو جنم دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کے ساتھ اس شہادت کے سفر میں ایران کی وہ ہستیاں بھی شامل رہیں جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی تھی۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادے جو ایران کے وزیر دفاع تھے، انہوں نے اپنی پیشے ور مہارت اور جانبازی کو شہادت میں بدل دیا۔ ان کے ساتھ علی شمخانی جو برسوں تک ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور رہبر کے مشیر رہے، انہوں نے اپنی ڈپلومیسی اور جنگی حکمت عملی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ اور پھر شہادت کے اس عظیم سفر میں ڈاکٹر علی لاریجانی بھی شامل ہوئے جو پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اور رہبر کے بے حد قریبی مشیر تھے اور موجودہ وقت میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بھی تھے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب بھی اس راہ کے مسافر ہوئے جس راہ پر چلنے کی تمنا ہر ایرانی پچھلے 47 سال سے کر رہا تھا۔ شہیدوں کی فہرست اور بھی طویل ہے۔ دشمنوں کے ہتھیار کند ہو گئے، گولہ بارود، بوم، میسائل، ڈرون لاچار ہو گئے اور شہیدوں کا خون انقلاب برپا کرتا رہا۔ شاید اسی لیے جنگ کے 68ویں دن دنیا نے ایک تھکے ہوئے حاکم کا بے بس چہرہ دیکھا۔ تمام دھمکیاں، پابندیوں اور حملوں کے باوجود جب ٹرمپ ایران کی اس روحانی دیوار کو نہیں ہلا پائے جو کربلا کے صبر سے بنی ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، جس پروجیکٹ فریڈم کو 2 دن پہلے بڑے زور شور سے شروع کیا گیا تھا اسے بھی سسپینڈ کرنے کی مجبوری بھرے الفاظ بھی زبان پر آ ہی گئے۔ وار سیکرٹری پیٹ ہیگسیٹ جو ایران پر حملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین تھے اور جن کے جنگی جنون کی خبریں سرخیاں بنتی تھیں، اب ان کے سر بھی بدلے ہوئے ہیں۔ جو کل تک تباہی کی باتیں کرتے تھے آج وہی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر جاری ہے۔ یہ وہی خاموشی ہے جو اس وقت آتی ہے جب ظلم کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف پرشین گلف کی لہریں گواہ ہیں کہ کس طرح امریکی ویسلز پر حملے کی خبریں آئیں اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا KC-135 جیسا پلین UAE اور قطر کے راستے کے بیچ سے ہی غائب ہو گیا، جس کا پتہ خبر لکھے جانے تک نہیں لگ سکا ہے۔ یہ منظر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو شہادت کے شوق کو اپنی طاقت سے دبانا چاہتے تھے۔ ٹرمپ ان کے ساتھ ہی جنگی جنون اس قوم کے سامنے ڈھیر ہو گیا جس نے بچپن سے ہی کفن خرید کر رکھ لیا ہے۔ جب انٹیلیجنس منسٹر سے لے کر رہبر تک سب نے اپنی جان کی بازی لگا دی تو پیچھے ہٹنے کا راستہ صرف حملہ کے لیے بچا تھا۔ آج ایران کی گلیوں میں مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتی تو ہیں، مگر ان آنکھوں میں جیت کی وہ چمک ہے جو کہتی ہے کہ ہم جھکنا نہیں جانتے۔ مشہد کے حرم کی زیارت اور جمکران کی دعاؤں نے ثابت کر دیا
کہ جب دل کا راستہ امام سے جڑا ہو تو دنیا کا کوئی بھی پروجیکٹ یا آپریشن کسی کا حوصلہ نہیں توڑ سکتا۔ ایران آج بھی سر اٹھا کر کھڑا ہے اور دشمن اپنے ٹوٹے ہوئے غرور کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے۔ جنگ کے 68ویں دن جب بارود کا دھواں چھٹا تو دنیا نے دیکھا کہ 68 دن نہیں بلکہ 47 سال کا جنگی جنون ایک بے بس حاکم کی صورت میں گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ آپریشن ایپک فیوری دم توڑ گیا اور پروجیکٹ فریڈم ہرموز میں ڈوب گیا۔ ہرموز کی لہروں کے اوپر غائب ہوتے امریکی جہاز اور وار سیکرٹری کے بدلے ہوئے سر محض اتفاق نہیں بلکہ اس خون کا اثر ہے جو سلیمانی سے لے کر لاری جانی تک نے اس مٹی کو دیا ہے۔ جب وزیر خارجہ سے لے کر ملک کا رہبر تک اپنی جان کی بازی لگا دے تو پھر ہارنے کے لیے صرف دشمن بچتا ہے۔ ایران آج بھی سر اٹھا کر کھڑا ہے، مشہد کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے اور جمکران کا سرخ پرچم آج بھی انصاف کی گواہی دے رہا ہے۔ ستم کی شام کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ صبح کے دستک کو نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ لڑائی صرف زمین کی نہیں ضمیر کی ہے، اور ضمیر کبھی پابندیوں کی زنجیروں پہ قید نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، جو راستہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے اس کی منزل کبھی ہار نہیں ہوتی، یا تو شہادت ہوتی ہے یا فتح۔ آج بس اتنا ہی۔